क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथों की ये उंगलियां कुरान करीम के कलाम इलाही होने का एक जीता जागता सबूत है। कायनात की चार बुनियादी कुव्वतों का बेब तवाज़ुन, ज़मीन पर धड़कती हुई ज़िंदगी, आसमान की वसतों में चमकते सितारे और कुरान मजीद की एक एक आयत इसके इल्हामी होने की गवाही दे रही है। लेकिन कैसे? इस वीडियो के आखिर तक आप इसे पूरी तरह समझ जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्हिदीन यानी एथियस्ट अक्सर एक सवाल उठाते हैं। इनका सबसे बड़ा एतराज़ ये होता है कि आखिर कुरान करीम में ऐसी क्या ख़ास बात है जो कोई इंसान नहीं लिख सकता। इनका सवाल तो सिर्फ इंसानों तक महदूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख़ में जब खुद शैतानी ताकतों ने अपनी किताब लाकर कुरान करीम के इस अजीम चैलेंज को तोड़ने की कोशिश की? इसे भी आज समझेंगे। तो आइए आज पहले मुल्हिदीन का ये एतराज़ सुनते हैं और फिर कुरान करीम और कायनात में बिखरी अनगिनत निशानियों में से आज सिर्फ तीन ऐसे ठोस शवाहिद आपके सामने रखते हैं जिन्हें देखने के बाद अकल दंग रह जाती है। पहले ये सुने। मेरा पहला सवाल यह है कि कुरान मजीद और कान हमीद में ऐसी क्या बात है जो कोई इंसान नहीं लिख सकता। मैंने कुरान मजीद का बहुत बगौर मुताला किया बचपन में मुसलमान के तौर पर और बड़े होके प्रैक्टिकली भी, लेकिन मुझे इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो आम इंसान ना लिख सकता हो। अवैस इकबाल साहब ने एक सवाल उठाया है कि कुरान मजीद में आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है जो कोई इंसान इसे नहीं लिख सकता। अवैस इकबाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा। दर हकीकत मैं चाहता हूँ कि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि कुरान करीम में आखिर ऐसी क्या बातें हैं जो इसे दीगर तमाम किताबों से मुमताज़ करती हैं और ये साबित करती है कि किसी इंसान की लिखी हुई किताब ये कभी भी नहीं हो सकती। इस हकीकत की गहराई को समझने के लिए ज़रा एक लम्हे के लिए इस सवाल पर गौर करें कि क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान एक ऐसी किताब लिखे जो ना सिर्फ अपने मानी और फसाहत में बेमिसाल हो, बल्कि इसकी रियाजियाती साख्त यानी इसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इस कदर मुहकम और बेऐब हो कि आज के जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर्स के दौर में भी अकल दंग रह जाए। यूँ तो कुरान हकीम के हर वर्क पर ऐसे बेशुमार मौजज़ात बिखरे पड़े हैं जो इंसानी अकल की सरहदों को पार कर देते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ तीन ऐसी ठोस मिसालों पर गौर करेंगे जो किसी भी सोचने वाले दिमाग को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। सबसे पहले आज हम एक ऐसे दावे का तज्जिया करेंगे जो शऊर को झंझोड़ देता है। कुरान करीम की सूरह इसरा आयत नंबर 88 में पूरी इंसानियत और जिन्नात को एक खुला चैलेंज दिया गया है, जिसके अल्फाज यानी तर्जुमा ये है, कह दीजिए कि अगर तमाम इंसान और जिन इस बात पर जमा हो जाएं कि इस कुरान करीम जैसा कोई कलाम ले आएं तो वो इस जैसा नहीं ला सकेंगे। लेकिन यहाँ सबसे हैरान कुन और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कुछ और है। ये चैलेंज तो पूरे कुरान मजीद की मिसल लाने के लिए दिया गया था, लेकिन वो वाहिद आयत यानी यही आयत जो कायनात को ये चैलेंज दे रही है वो ख़ुद अपने अंदर एक ऐसा पोशीदा रियाजियाती मोजदा यानी हिडन मैथमेटिकल मिरेकल समेटे हुए है जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। अब ज़रा इस चैलेंज की साख्त पर गौर करें। ये चैलेंजिंग अल्फाज हैं हाज़ल कुरान इस जुमले के बिल्कुल वस्त में मौजूद हैं। आइए अल्फाज के इर्द गिर्द मौजूद इबारत का एक गहरा मैथमेटिकल तज्जिया करते हैं। अगर हम इन मरकज़ी अल्फाज से बिल्कुल पहले की इबारत देखें और इनके हुरूफ गिनना शुरू करें तो ये कुल 32 हरूफ बनते हैं। और अब ज़रा मरकज़ी अल्फाज के बाद की इबारत देखें। इस तरफ भी बिल्कुल 32 हरूफ यानी दोनों अतराफ पर ठीक 32 हरूफ हैं। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हैरत का असल मकाम अब शुरू होता है। इन पहले 32 हरूफ में बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ की तादाद ठीक 20 है और नुक्ते वाले हरूफ की तादाद ठीक 12 है। अब ज़रा दूसरे हिस्से को देखें। यहाँ भी
بغیر نقطے والے حروف ٹھیک 20 ہیں، اور نقطے والے حروف وہ بھی ٹھیک 12۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان جب کوئی جملہ بناتا ہے تو اس کی پوری توجہ اس کے معنی یا فصاحت اور گرامر پر ہوتی ہے؟ کیا کوئی انسانی دماغ شعوری طور پر ایک ایسا چیلنجنگ جملہ تشکیل دے سکتا ہے جس کا مرکزی خیال بالکل وسط میں ہو، اور اس کے دائیں اور اس کے بائیں جانب حروف کی کل تعداد بالکل برابر ہو، یہاں تک کہ نقطے والے اور بغیر نقطے والے حروف بھی ایک دوسرے کا کامل عکس یعنی پرفیکٹ ریفلیکشن ہو، خاص کر جب یہ اورلی آیا ہو؟ اور ذرا اس کمال پر غور کریں، یہ حیران کن میتھمیٹیکل معجزہ قرآن مجید کی کسی عام آیت میں نہیں پایا گیا، بلکہ یہ عین اسی آیت کے اندر چھپا ہوا ہے جو پوری انسانیت اور جنات کو للکار رہی ہے کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک کتاب بنا کر دکھاؤ۔ یہ 100% بے عیب اور کامل توازن یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے 1400 سالوں میں کئی انسانوں نے قرآن کریم کی نقل کرنے اور اس جیسی کتاب لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار بری طرح ناکام رہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اس عظیم چیلنج کے سامنے صرف انسان ہی نہیں ہارے، بلکہ شیاطین نے بھی اپنا پورا زور لگا دیا۔ قرآن کریم کا چیلنج واضح تھا کہ اگر تمام انسان اور تمام جن مل جائیں تب بھی اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شیاطین نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار انسانوں کے ذریعے اپنی کتابیں لانے کی کوشش کی۔ اس کی ایک انتہائی لرزہ خیز اور ڈاکومنٹڈ مثال 20ویں صدی کا بدنام زمانہ برطانوی جادوگر ایلسٹر کراؤلی ہے۔ یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ کی ایک کھلی حقیقت ہے۔ 1904 میں ایلسٹر کراؤلی مصر یعنی ایجپٹ گیا۔ اس کا اپنا دعویٰ تھا کہ قاہرہ میں مسلسل 3 دن تک ایک غیر مرئی اور طاقتور شیطانی ہستی جسے اس نے آئیواس کا نام دیا اس کے سامنے ظاہر ہوئی اور اسے ایک کتاب ڈکٹیٹ کروائی۔ کراؤلی نے اس شیطانی کلام کو دا بک آف دا لا کے نام سے شائع کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک ایسی شیطانی طاقت کا ہے جو انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ لیکن جب ہم شیطان کی لکھوائی ہوئی اس نام نہاد کتاب کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو اس میں سوائے تاریکی، انتشار، کیوس اور بیہودہ باتوں کے کچھ نہیں ملتا۔ کہاں قرآن کریم کا وہ 100% بے عیب میتھمیٹیکل توازن، کہاں کائنات کی کہانیاں فائن ٹیوننگ کا ذکر، اور کہاں اس کتاب کی بے ترتیب اور گمراہ کن تحریر۔ اس شیطانی ہستی کے پاس نہ کائنات کا کوئی راز تھا، نہ کوئی میتھمیٹیکل کمال، اور نہ ہی کوئی سائنسی حقیقت، اور نہ ہی کوئی لاجک۔ یہ کلام اس رب کا کلام ہے قرآن کریم، جو اس پوری کائنات کے ذرے ذرے اور کائنات کی ہر ڈائمنشن کا حساب رکھتا ہے۔ اور ذرے ذرے کا یہ باریک حساب صرف قرآن کریم کے حروف تک محدود نہیں ہے۔ اس خالق نے اپنی پرفیکشن اور قدرت کی کائنات کی ہر شے پر سب کر دی ہے، یہاں تک کہ خود ہمارے وجود پر بھی۔ الفاظ کی اس حیرت انگیز میتھمیٹیکل ترتیب کے بعد اب ذرا انسانی تخلیق کے اس شاہکار کو دیکھیں جسے سمجھنے میں سائنس کو صدیاں لگ گئی۔ قرآن کریم سورہ قیامہ آیت 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے حوالے سے فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک ٹھیک بنا دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق نو کے حوالے سے ہڈیوں کے ساتھ خاص طور پر عربی لفظ بنانا یعنی انگلیوں کے پوروں یعنی فنگر ٹپس کا ذکر کیا ہے۔ انسانی تاریخ میں صدیوں تک لوگ اس بات سے ناواقف رہے کہ انگلیوں کے پوروں میں کیا خاص بات چھپی ہوئی ہے۔ جدید سائنس میں فنگر پرنٹس کی انفرادیت کی باقاعدہ دریافت 19ویں صدی کے آخر میں ہوئی۔ 1858 میں سر ولیم ہرشل نے پہلی بار انہیں شناخت کے لیے استعمال کیا، اور پھر 1892 میں سر فرانسس گیلٹن نے باقاعدہ طور پر سائنسی بنیادوں پر ثابت کیا کہ دنیا میں پیدا ہونے والے کسی بھی 2 انسانوں کے فنگر پرنٹس یعنی انگلیوں کے نشانات کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔
اب ذرا سوچئے، جس سائنسی حقیقت کو دریافت کرنے میں انسانوں کو ہزاروں سال لگ گئے اور جو 19ویں صدی میں آ کر ثابت ہوئی، قرآن کریم نے 1400 سال پہلے کتنی درستی سے اسے انسان کی حتمی شناخت اور اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر پیش کر دیا۔ یہ صرف ایک سائنسی حقیقت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک دنگ کر دینے والا میتھمیٹیکل پرفیکشن بھی ہے۔ ذرا اس ترتیب پر غور کریں کہ ہماری جسمانی ساخت میں فنگر پرنٹس کہاں پائے جاتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں، بائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں، اسی طرح دائیں پیر کی 5 انگلیاں اور بائیں پیر کی 5 انگلیاں، ان سب کو ایک ساتھ ملا کر لکھیں تو جو ہندسہ بنتا ہے وہ ہے 5 5 5 5، یعنی 5555۔ اب قرآن کریم کا معجزہ دیکھیے، جب ہم سورہ فاتحہ سے قرآنی آیات کو گننا شروع کرتے ہیں تو سورہ قیامہ کی یہ آیت بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جہاں انگلیوں کے پوروں یعنی فنگر پرنٹس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے ٹھیک 5555ویں آیت ہے۔ قرآن کی 6000 سے زائد آیات میں سے انگلیوں کے نشانات کی بات کا بالکل 5555 نمبر پر آنا، کیا یہ محض کوئی اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اس بات کی کھلی اور انتہائی خوبصورت دلیل ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا مرتب کردہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اس عظیم خالق کا کلام ہے جس نے کائنات اور انسان دونوں کو ایک بے عیب حساب کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ لیکن بات صرف انسانی جسم کی ان باریکیوں پر ختم نہیں ہوتی۔ فنگر پرنٹس کے اس مائکروسکوپک معجزے سے لے کر آئیے اب ہم اپنی نظروں کو اس لامحدود کائنات کی طرف اٹھاتے ہیں جس کا ہم ایک بے حد چھوٹا سا حصہ ہیں۔ کسی بھی کلام کے خالق کی طرف سے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ کائنات کے ان رازوں کو بے نقاب کرے جن تک انسانی عقل کی رسائی صدیوں بعد بھی ممکن نہیں۔ قرآن کریم اندھے عقیدے کی نہیں بلکہ کائنات کی ساخت پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب کائنات کو دیکھنے کے لیے انسان کے پاس کوئی عام سی دوربین تک نہیں تھی، قرآن کریم نے سورہ ملک کی آیت 1 سے لے کر 4 میں انتہائی پر اعتماد انداز میں ایک چیلنج دیا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ترتیبی نہ دیکھے گا۔ تو پھر نگاہ دوڑا، کیا تجھے کوئی شگاف، نقص یا فطور نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ دوڑا، تیری نگاہ تھک کر اور ناکام ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔ قرآن کریم پوری انسانیت کو چیلنج کر رہا ہے کہ جاؤ اور کائنات کے نظام میں کوئی خامی، کوئی فطور، کوئی بے ترتیبی تلاش کر کے دکھاؤ۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج کی جدید ترین فزکس اس قرآنی دعوے کے سامنے سر تسلیم خم کرتی نظر آتی ہے۔ آئیے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ کائنات کی اس فائن ٹیوننگ کا یہ قرآنی چیلنج جب سامنے آتا ہے تو کیسے آج کی سب سے بڑی سائنسی عقلیں بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک طویل عرصے تک یہ سمجھا کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ 1966 میں مشہور میگزین دی ٹائمز نے اپنے سرور پر سوال چھاپا، از گاڈ ڈیڈ؟ یہ اس غرور کی عکاسی تھا کہ شاید اب کائنات کی تشریح کے لیے خالق کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی دور میں ماہر فلکیات کارل سیگن نے دعویٰ کیا کہ کائنات میں زندگی کے پنپنے کے لیے صرف 2 شرائط درکار ہیں، لیکن جیسے جیسے سائنس نے کائنات کی گہرائیوں میں قدم رکھا یہ خوش فہمیاں ٹوٹ گئی۔ آج سائنس جانتی ہے کہ زمین پر زندگی کے وجود کے لیے 2 نہیں بلکہ 200 سے زیادہ شرائط پیرامیٹر کا بیک وقت 100% درست ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 200 شرائط میں سے ایک بھی بال برابر اپنی جگہ سے ہل جائے تو زندگی کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز خود اس کائنات کا وجود ہے۔ بگ بینگ کے بعد 1 سیکنڈ کے 10 لاکھویں حصے میں 1 millionth of a second میں کائنات کی 4 بنیادی قوتیں یعنی گریوٹی، الیکٹرو میگنیٹک فورس، ویک اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورس طے پا گئی۔
اگر گریوٹی یعنی کشش ثقل میں ذرا برابر بھی رد و بدل ہوتا تو کائنات بننے سے پہلے ہی تباہ ہو جاتی. اگر کشش ثقل معمول سے ذرا برابر بھی زیادہ ہوتی تو کائنات پھیلنے کی بجائے فوراً اپنے ہی بوجھ تلے سمٹ کر تباہ ہو جاتی. اور اگر یہ ذرا برابر کم ہوتی تو مادہ کبھی آپس میں جڑ ہی نہ پاتا. نہ کوئی کہکشاں بنتی، نہ ستارے اور نہ ہی سیارے، نہ ہماری زمین. ذرا مادے کی سب سے چھوٹی اکائی ایٹم کے اندر موجود اسٹرانگ نیوکلیئر فورس پر غور کریں. اگر اس طاقت محض 2% کا اضافہ ہو جاتا تو پوری کائنات میں ہائیڈروجن کا نام و نشان نہ رہتا. ہائیڈروجن نہ ہوتی تو پانی کا ایک قطرہ تک نہ بنتا اور زندگی کا تصور ہی ختم ہو جاتا. اور اگر یہ قوت ذرا سی کم رہ جاتی تو کائنات میں کاربن اور آکسیجن جیسے وہ بھاری عناصر ہی پیدا نہ ہوتے جن سے ہمارا اور آپ کا جسم بنا ہے. اسی طرح الیکٹرو میگنیٹک فورس اور ویک نیوکلیئر فورس کا توازن اس قدر نپا تلا ہے. اگر ان کی مقداروں میں 1% کے کروڑویں حصے کا بھی رد و بدل ہو جاتا تو کائنات میں کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن ممکن ہی نہ رہتا. نہ ایٹم مستحکم ہوتے اور نہ ستاروں میں وہ دھماکے یعنی سپر نوواز ہوتے جن سے زندگی بنانے والے عناصر، ہمارا پورا پیریوڈک ٹیبل اور یہ کائنات پھیلتے ہیں. یہ کائنات محض ایک تاریک اور بے جان غبار کا ڈھیر بن کر رہ جاتی. آج خدا کے وجود اور کائنات کے باقاعدہ ڈیزائنز ہونے کی سب سے بڑی دلیل کوئی اور نہیں بلکہ خود سائنس اور کٹر ایتھیس دے رہے ہیں. کائنات کی اس پرفیکشن کو دیکھ کر دنیا کے نامور ملحدین کو بھی اعتراف کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کرسٹوفر ہیچنس. ایتھیزم کے سب سے بڑے اور جارحانہ حامی کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا کہ بلا شبہ فائن ٹیوننگ مذہب کے پاس سب سے طاقتور، مؤثر اور ہلا دینے والی آرگومنٹ میں سے ہے. فریڈ ہوئل، وہ نامور ملحد ماہر فلکیات جس نے بگ بینگ کی اصطلاح متعارف کروائی، اس نے اعتراف کیا کہ فائن ٹیوننگ کی دریافتوں نے اس کے ایتھیزم کو الحاد کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں. پال ڈیویس نے مانا کہ کائنات میں باقاعدہ ڈیزائن ہونے کے شواہد انسان کو مغلوب کر دینے والے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیفن ہاکنگ، راجر پین روز اور میکس ٹیگمارک جیسے سائنسدانوں نے اس فائن ٹیوننگ کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے. ملحدین کے مشہور میگزین جس کا نام ہے اسکیپٹیکل انکوائرر، اس کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ سائنسدان اپنی پرانی خوش فہمیوں سے باہر نکلے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر جان لینکس کے الفاظ میں، ہم اپنی کائنات کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں، خالق کے وجود کا مفروضہ اتنا ہی زیادہ معتبر ہوتا جاتا ہے، پاسبل ہوتا جاتا ہے. ذرا سوچئے، کائنات کی جس حیران کن فائن ٹیوننگ کو آج ہم نے جدید ترین فزکس کی مدد سے دریافت کیا، 1400 سال پہلے ایک کتاب نے اتنے پر اعتماد انداز میں اس کا دعویٰ کیسے کر دیا جب انسان کے پاس کائنات کو دیکھنے کے لیے ایک عام سی دوربین تک نہیں تھی. تب سورہ ملک نے پوری انسانیت کو یہ عظیم چیلنج دے دیا کہ جاؤ کائنات کے نظام میں کوئی فطور یا شگاف ڈھونڈ کر دکھاؤ. کیا یہ عقلی طور پر ممکن ہے کہ کوئی انسان صدیوں پہلے ایک ایسا چیلنج لکھتے جو آج 21ویں صدی کی جدید سائنس کے سامنے بھی ناقابل تسخیر ہو؟ ہرگز نہیں. یہ کسی انسان کا قلم نہیں، یہ بلا شبہ اسی خالق کی آواز ہے جس نے اس بے عیب کائنات کو تراشا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان آج سے 14 صدیاں پہلے حیاتیات، ریاضی اور فلکیات کے ناقابل تسخیر حقائق کو اتنے پر اعتماد چیلنج کے ساتھ ایک کتاب میں جمع کر دے؟ یقیناً نہیں. یہ کتاب کسی انسان کے ذہن کی پیداوار نہیں بلکہ یہ براہ راست اس خالق کا کلام ہے جس نے اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہمارے وجود کا ریشہ ریشہ تراشا ہے. شواہد آپ کے سامنے ہیں. اب فیصلہ آپ کی عقل اور ضمیر پر ہے. سچائی تک پہنچنے کی بس ایک ہی شرط ہے کہ انسان تعصب سے پاک ہو، سچے دل سے غور و فکر کرے، اور آپ پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی بار. اللہ حافظ.